अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पढ़ रंग के साथ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। मेरा ये क्वेश्चन है, आज भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो सो कॉल्ड इलेक्शन हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं, और ये इलेक्शन को किस नज़र से आप देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब साहब। भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं हाल ही में, इन इलेक्शंस पे बहुत सारे लोगों की नज़र थी। पाकिस्तानी साइड वाले कश्मीर से भी लोगों की नज़र थी, और दुनिया भी इसको देख रही थी। और एक तवील अरसे के बाद आप ये समझ लें कि खासकर 5 अगस्त 2019 के जो मोदी हुकूमत के इकदाम थे, उसके बाद जो है वो ये इलेक्शंस एक खास लिहाज से अहमियत के अमल थे। एक तरफ तो भारतीय हुकूमत ये शायद दिखाना चाह रही थी कि उसने वहाँ पे डेमोक्रेसी को जो है वो रेस्टोर किया है, और लोग इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनका एक और डिज़ाइन भी था, और वो ये था कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अक्सरियत में आए, और वो जो है वो वहाँ पे हुकूमत बनाए, और वो जो इलेजिटिमेट जो स्टेप्स लिए 5 अगस्त 2019 को, उनको जो है वो मजीद रेक्टिफाई करे। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने इस दफ़ा उस एजेंडे को न सिर्फ ये कि मुस्तरद किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे धौंस धांधली, पैसों की तकसीम, प्री पोल रिगिंग, और इंडिया के जो मतलब मरकजी हुकूमत है उसकी मुदाखलत के बावजूद लोगों ने मुकामी सेंटिमेंट को वोट दिया, और इस मंशूर पे वोट दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो अगर बरसे इक़्तिदार आएगा तो वो रियासत की जो सॉवरेनिटी है और जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करेगी। तो ये एक अच्छा एक वर्डिक्ट जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिला, इस लिहाज से कि लोगों ने मकामी जो जमात थी उसको सपोर्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ एक खतरनाक पहलू जो है वो भी देखने को वहाँ पे मिला, और उसके पीछे भी जाहिर है मोदी हुकूमत का जो एजेंडा है वो कार फरमा है। और वो पहलू है कम्यूनल बुनियादों पे लोगों को तकसीम करने का, कि जैसे जम्मू में जितने भी उम्मीदवार जो है वो मुंतखब हुए, उनकी अक्सरियत जो है उनका ताल्लुक बीजेपी से है, और वो एक खास मजहब से हैं। और जो वादी से मुंतखब हुए उनकी अक्सरियत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, और वो भी एक खास मजहब से हैं। तो हिंदू मुस्लिम बुनियादों पे वोट को तकसीम करने का जो एक एजेंडा था उनका, उसमें वो किसी हद तक कामयाब नजर आते हैं। ताहम मसला ये है कि जो डेमोक्रेसी है ये अपने रास्ते खुद निकालती है, और इसमें आप जितनी ज्यादा रिगिंग कर लें, जितनी मर्जी बदमाशी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो अपनी राय के इजहार का मौका मिलता है। तो कश्मीर के लोगों ने उस पार के लोगों ने जो है वो इस दफा वोट के जरिए इंडियन हुकूमत का जो 5 अगस्त 2019 का इकदाम है उसको मुस्तरद किया है। और एक और इस तरफ से भी इस दफा जो देखने की चीज मिली वो ये मिली कि यहाँ से उस पार ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नामी इत्तेहाद या बहुत सारे और जो दीगर ग्रोह हैं जो रियासत की तकसीम चाहते हैं या रियासत को किसी एक मुल्क का दुमछल्ला बनाना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी इस दफा कोई मुदाखलत की कॉल या कोई बायकॉट की कॉल नहीं दी गई, बल्कि बहुत सारे उनसे मुतलका लोग जो थे, जैसे जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। सो ये एक एक मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल है। एक तवील अरसे मिलिटेंसी के शिकंजे में जकड़ी रहने वाली जो वैली है, और ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक तवील खामोशी छा गई थी जबर के नतीजे में, उसको भी एक आप ये समझ लें कि एक वॉल्व मिला है जज्बात के इजहार का। तो इससे आगे अगले आने वाले दिनों में जो है जो रियासत के अवाम की एक जेन्युइन मांग रही है हमेशा से,
ریاست کی وحدت کی بحالی کی، یہاں سے افواج کے انخلا کی اور لوگوں کی آزادی کی. تو وہ جو سپریسڈ وائسز تھیں وہ اب اس پولیٹیکل عمل کے نتیجے میں ان کو تھوڑا حوصلہ ملے گا اور وہ باہر نکل کر آئیں گی، اور آنے والے دنوں میں مجھے یقین ہے کہ کچھ پازیٹیو تبدیلیاں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. ڈاکٹر صاحب یہ جو آزادی پسند جماعتیں تھیں یہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ دیکھیے جو اس پار کا معاملہ ہے وہاں پہ ایک تو دو طرح کی واضح ڈویژن انہوں نے کی ہے، ایک جموں کی اور ایک وادی کی، اور پھر وادی لداخ کی. کو تو ایک الگ سے یونین ٹیریٹری بنایا ہے. تو اب یہاں پہ وہاں پہ اس دفعہ سارا سینٹیمنٹ جتنا بھی تھا، چاہے وہ آزادی پسند تھا یا چاہے وہ پرو انڈیا تھا یا پرو پاکستان تھا، وہ سارا اسی نقطے پہ، ان کی میجورٹی اسی نقطے پہ تھی. ظاہر ہے 60% سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، تو میجورٹی لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اس دفعہ بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ بی جے پی کا جو ڈیزائن ہے اس کو شکست دینی ہے. اور بی جے پی کی جو عزائم ہیں، خاص کر وادی کشمیر کے حوالے سے، جموں میں تو وہ کافی حد تک کامیاب رہی کمیونل لائنز پہ، اور انہوں نے وہاں پہ پیسہ پھینکا اور انہوں نے وہاں پہ بہت ساری مراعات لوگوں کو دیں، اور وہاں پہ غنڈہ گردی کی اور بدماشی کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے ایک ووٹ بینک بنانے کی کوشش کی. لیکن وادی میں وہ سارے ظلم اور جبر اور بربریت کے باوجود اور کالے قوانین کے باوجود جو ہے وہ اگر ناکام رہے، تو اس میں وہاں کے لوگوں کی چاہے وہ جو بھی سوچ رکھتے تھے، ان سب کی یہ ایک مشترکہ حکمت عملی رہی ہے اس دفعہ جو ہمیں نظر آئی ہے. وہ کہ جو آزادی پسند تھے، جینون آزادی پسند، وہ انتخابات میں کھل کر سامنے تو نہیں آئے. ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، اکثریت جو ہے وہ مختلف مقدموں کا شکار ہے. لیکن انہوں نے اس مدعے پہ خاموشی اس لیے اختیار کر کے رکھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی رائے کے اظہار کا ایک موقع ملے، اور بھارت کی جو بی جے پی حکومت ہے اس کے عزائم کو ووٹ کی طاقت سے وہ روکے. تو اس میں میرے خیال میں وہ کامیاب رہے. ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ میں یونائٹڈ نیشن کے سامنے پچھلے دنوں کشمیریوں کی جانب سے بڑا مظاہرہ کیا گیا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی، یہ بھی بڑا ایک خوش آئند معاملہ ہے، کافی عرصے کے بعد یہ ہوا ہے. میں خرابی صحت کی بنیاد پر اس میں شریک نہیں ہو سکا، چونکہ میں سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. لیکن یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اس کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک تبدیلی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ جگہ ہے عالمی معاملات کے حوالے سے. اور یہاں پہ اس سے پہلے زیادہ تر جو احتجاج یا ڈیمونسٹریشنز جو بھی ہوتے تھے، ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پاکستان یا ہندوستان کی ایمبیسی سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لنک بنا ہوا ہوتا تھا، یا وہ پرو انڈیا ہوتے تھے یا وہ پرو پاکستان ہوتے تھے. تو یہ ایک طویل عرصے کے بعد کشمیریوں نے ایک فورم جو ہے وہ یونائٹڈ فورم بنایا، اور آزادی پسند کشمیریوں نے ایک یونائٹڈ فورم تشکیل دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ اس آواز کو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہم سب کا جو مشترکہ بیانیہ اور مشترکہ ایجنڈا ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی ہے اور وہاں سے قبضے کا خاتمہ ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ایک ایفرٹ تھی، میں آپ کو بھی اس پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. قاسم کھوکھر صاحب اور دیگر جتنے احباب اس میں جو ہے وہ اس کو منظم کرنے میں اور اس کو آگے لے کر چلنے میں ایکٹیو رہے، میں آپ سب کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بھی ایک نئی بگننگ ہے، اور یہ ساری وائسز جو ہیں اکراس دا گلوب، جہاں جہاں ریاست جموں کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان وائسز کو اب ہمیں ایک وائس میں یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیر از آلویز a demand for unity among کشمیریز. یہ ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے، یہ یورپ میں، برطانیہ میں، یہ وہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے ہماری، اس کو پورا کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم بحثیت مجموعی ہر رنگ، نسل، مذہب، علاقہ، عقائی، اس کی تفریق سے ہٹ کر ریاست جموں کشمیر کے تمام باشندوں کو صرف ایک نقطے پر لائیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو دوبارہ متحد کر کے اسے ایک آزاد، جمہوری، وفاقی، سیکولر
ایک ریاست بنایا جائے جس میں تمام مذاہب کو، تمام کمیونٹیز کو، تمام علاقوں کو، تمام لوگوں کو اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی، اپنے نظریات پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو، ایک جمہوری ریاست تشکیل دے کر پھر خطے کی جو اجتماعی صورتحال ہے اس کے حساب سے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ سو ایک لمبا سفر ہے، ابھی بہت بڑا سفر طے کرنا ہے، اس میں بہت ساری چیزوں پہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں میں ہمیں امن کو، حوصلے کو اور برداشت کو جو ہے وہ جگہ دے دی ہے۔ سو اٹ واز اے نائس گوئنگ ان نیو یارک، نائس اسٹارٹ۔ امید ہے کہ آگے چل کے ہم ریاست اس کے امریکہ کے دیگر امپورٹنٹ جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے اقدامات جو ہیں ان کو منظم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عام کشمیریوں نے اس میں حصہ لیا، وہ کسی پارٹیوں سے ہٹ کے انہوں نے جو ہے نا وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے خلاف مظاہرہ تو تھا ہی، لیکن یونائٹڈ نیشن کو بھی جگانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارے یہ مسئلہ جو 70-75 سالوں سے آپ نے یہاں پہ لٹکایا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کوئی موقف ہونا چاہیے۔ کیا اس میں کوئی کشمیریوں کو کامیابی مل سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، مطلب یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ ادارے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ عالمی معاملات میں اگرچہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کوئی بہت شاندار نہیں ہے، اس طرح کے کانفلکٹس، خاص کر پیلسٹائن کا جو کانفلکٹ ہے یا جو کشمیر کانفلکٹ ہے، یا ایسے کانفلکٹس جہاں پہ یہ سیکیورٹی کونسل نامی ادارہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی رکن انوالو ہوتا ہے، تو وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا کردار کوئی بہت زیادہ مثالی نہیں رہا ہے۔ لیکن ہمیں یونائٹڈ نیشن کو ایک ایسے ادارے کے طور پر دیکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ جو بہت سارے معاملات میں، بہت ساری چیزوں پہ ایک بحثیت مجموعی انسانیت کی اور مختلف علاقوں اور مختلف اقوام کی ایک بحثیت مجموعی ایک آواز ہے، وہاں آواز بلند ہوتی ہے، وہاں پہ ایشوز کو ریز کیا جاتا ہے، اور اس ادارے کی اپنی ایک لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ اب جب ہم یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ ہمیں آزادی دلائے، تو ہم ذرا زیادہ ایمبیشیس ہو جاتے ہیں کہ اقوام متحدہ کوئی ایک اینٹیٹی نہیں ہے، وہ 200 ملک ہیں، ہر ملک کی اپنی پالیسی، اپنا سارا ہے، کچھ ان کے کولیکٹیو اہداف ہوتے ہیں، اور کانفلکٹس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، جس میں 5-6 عالمی طاقتیں ہیں۔ تو اقوام متحدہ کے دروازے کھٹکھٹاتے رہنا اور وہاں پہ اپنی آواز بلند کرتے رہنا، یہ ایک اور لحاظ سے ضروری ہے کہ ہماری جو ہے کیس کی ایک جورسپروڈنس ہے، ہمارا ایک لیگل معاملہ ہے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، چونکہ ریزولوشنز بھی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے بھی، اور یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان وہ ریاست میں موجود ہے۔ سو وی ہیو اے لیگل جورسپروڈنس آن دا کشمیر ایشو۔ تو یونائٹڈ نیشن کا ایک رول بنتا ہے وہاں پہ کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ان چیزوں کو دیکھے۔ سو ہمیں بار بار یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے انہیں بھی یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ کا جو کردار ہے وہ آپ اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اور انڈیا پاکستان دونوں کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ ریاست جموں کشمیر پہ آپ کا جو قبضہ ہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اسے اقوام متحدہ کے جرگے میں بیٹھ کے غیر قانونی، غیر آئینی اور جارحانہ قرار دیا جا چکا ہے، اور آپ کے پلیجز موجود ہیں کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ لبریٹ کرنا ہے، ان سے ان کی رائے جاننے کا موقع دینا ہے۔ سو یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ آپ نے تینوں جو امپورٹنٹ فریق ہیں ان کو نشانہ بنایا، ایک طرح سے ان کو بتایا کہ آپ کا جو کردار ہے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے وہ مجرمانہ بھی ہے، اور وہ جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ریاست جموں کشمیر میں جو خونی لکیر ہے، جو دونوں آر پار کے لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، انڈیا اور پاکستان کے عوام جتنے بھی مائگریشن کر کے آئے ہیں یا جیسے بھی آئے ہیں، یا دنیا کے کسی خطے میں بھی اس طرح کی مثال ہے جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اس ضمن میں کی جا رہی ہے کہ اس خونی لکیر کے جو کلوز رشتہ دار ہیں، جو وہاں کے رہنے والے، ایک دوسرے سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا اور سختیاں کی جاتی ہیں؟
جی دیکھیں نا، یہ تو انسانی تاریخ کا ایک ایک جو ہے وہ بہت ہی سیاہ باب ہے، جو بر صغیر کی کمیونل بنیادوں پہ تقسیم تھی، اور جس کا شکار ریاست جموں کشمیر کو اور دیگر اور پرنسلی جو سٹیٹس تھی ان کے باشندوں کو بھی ہونا پڑا۔ یہ ایک بہت سیاہ باب ہے تاریخ کا۔ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں خاندان جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، لوگ مائگریٹ ہوئے، لوگ تقسیم ہوئے، جبر کا شکار ہوئے، لیکن لوگوں کے پاس ایک متبادل جو صورتحال تھی، جو وہ یہ تھی کہ وہ نئے ملک بنا رہے تھے۔ وہ اپنے اس سارے تکالیف کو جو ہے وہ ایک نئے ملک بنانے کے لیے قربانیوں کے اس میں وہ لے کے جا رہے تھے، اور پھر وہ ملک بننے کے بعد ان لوگوں کے لیے ایسی اپرچونٹیز آنا شروع ہو گئیں کہ وہ آپس میں ملنے ملانے کا بھی ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ریاست جموں کشمیر کے معاملے میں یہ بات زیادہ ظالمانہ اس لیے ہے کہ فار دا لاسٹ 77 ایئرس نہ صرف یہ کہ ریاست کو جبری طور پہ تقسیم کیا گیا، بلکہ ایک سیز فائر لائن جو تھی، جو حملے کے بعد فوجوں کی جنگ بندی کے لیے تھی، اس کو لائن آف کنٹرول میں تبدیل کر دیا گیا شملہ معاہدے کے نتیجے میں، اور لائن آف کنٹرول کا مطلب جو ہے وہ قبضے کی لکیر بن گیا۔ وہ جنگ بندی کی لکیر کے بجائے ایک قبضے کی لکیر میں تبدیل ہوا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ گزشتہ 77 سال سے یعنی آج تک جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے کہ ہماری بہت ساری جو فیملیز ہیں وہ جو ہے وہ لائن کے آر پار بس رہی ہیں۔ ہمارے والدین، بچے، عزیز رشتہ دار، فیملیاں، خاندان، کنبے، قبیلے جو ہیں وہ بری طرح ڈیوائیڈڈ ہیں، اور ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ دنیا میں ہر روز بے شمار ٹریجڈیز ہوتی ہیں، ابھی یوکرائن کی ٹریجڈی، افغانستان کی ٹریجڈیز، مڈل ایسٹ کی ٹریجڈیز ہیں، فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے۔ تو بے شمار ٹریجڈیز ہیں جن پہ انسانیت آنسو بھی بہاتی ہے اور شور کرتی ہے اور اقدامات کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ کوئی ٹریجڈی جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہے تو اس کو حل کرنے کے بجائے اس کو بھولنا جو ہے وہ یہ بھی ایک روایت بنی ہوئی ہے انسانوں کی اور عالمی اداروں کی۔ سو کشمیریوں کی جو یہ ٹریجڈی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کشمیریوں کو خود اٹھنا پڑے گا، کشمیریوں کو خود اس معاملے کو ہائی لائٹ کرانا پڑے گا۔ یہ بڑا ایک جینون معاملہ ہے، انسانی بنیادوں پہ لوگوں کی تقسیم، اور مطلب رشتہ داروں اور عزیزوں کی اور خاندانوں اور گھروں کی جو تقسیم ہے، یہ ایک بڑا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ تو اس پہ ہمیں خود جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ، واقعات کے ساتھ لوگوں کو باہر لا کر اس کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی، تب جا کر عالمی برادری بھی اس المیہ کی طرف جو ہے وہ توجہ دے گی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور یہ جو المیہ ہے یہ دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جیسے آپ نے کہا کہ انشاءاللہ کشمیری خود جب اس کے لیے اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ناظرین آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔